बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आलमी उफ़क़ पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ और उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर। हम देख रहे हैं कि आज अमरीकी सदर बराक ओबामा बरतानिया में हैं और वो डेविड कैमरॉन के साथ मिलकर मीडिया ब्रीफिंग में कह रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन हैं और दहशतगर्दी अब भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जानिब अब इतलात आई हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन कल पाकिस्तान आ रही हैं और इसके साथ साथ PNS महरान पर होने वाले हमले के तनाजुर में इस वक्त जब हम आपसे इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत जारी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जायज़ा लें तो मई का जो महीना है यानी 1 और 2 मई की रात के बाद जब एबटाबाद के अंदर उसामा के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और उसकी हलाकत हुई और उसके बाद ये दावा किया गया कि उसामा को हलाक कर दिया गया है। मई 2011 का जो महीना है वो पाकिस्तान के लिए खूनी महीना साबित हुआ है। 2 मई डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा पुलिस स्टेशन पर बम धमाका, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। इसके बाद यानी इसके 4 दिन बाद 6 मई दत्ताखेल जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ और इस ड्रोन हमले में 17 अफराद हलाक हुए। इसके ठीक एक दिन बाद 7 मई को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में जुए के अड्डे पर एक दस्ती बम से हमला किया गया। 5 अफराद इसमें हलाक हुए, 27 अफराद इसमें जख्मी हुए। इसके ठीक 2 रोज बाद 10 मई को पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा पर ड्रोन हमला हुआ और इस ड्रोन हमले में 5 हलाक हुए, 7 अफराद इसमें जख्मी हुए। यानी ठीक इसी दिन यानी 10 मई को डिस्ट्रिक्ट बार नौशहरा के मरकजी गेट पर धमाका हुआ, बम धमाका हुआ और इस धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए, 8 अफराद इसमें जख्मी हुए। इसके ठीक 2 दिन बाद 12 मई को दत्ताखेल जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ और इस दौरान 8 अफराद हलाक हो गए। इसके अगले ही दिन मीरान शाह में जनूबी वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहां पर ड्रोन हमला हुआ, 7 अफराद हलाक हुए और उसके बाद चारसद्दा FC ट्रेनिंग सेंटर खुदकुश हमला हुआ। इसी तारीख को 73 अहलकारों समेत 90 अफराद इसमें शहीद हुए और 150 अफराद इसमें जख्मी हुए। ठीक एक दिन बाद 14 मई को खारिया में एक मुसाफिर बस में धमाका हुआ और इस धमाके में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 अफराद जख्मी हुए। ठीक 2 दिन बाद मीर अली जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमले किए गए, 12 अफराद हलाक हो गए और इसके ठीक 2 दिन बाद 18 मई को क्वेटा में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए और 6 अफराद इसमें जख्मी हुए। इसके बाद 20 मई को जनूबी वज़ीरिस्तान में एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया, 6 अफराद हलाक हुए और इसके ठीक 2 दिन बाद PNS महरान हमला हुआ जिसमें 14 अहलकार शहीद हुए। इस दौरान 4 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया और आज यानी 25 मई को आज अलसुब पेशावर CID जो थाना है जो एन यूनिवर्सिटी जमरोद रोड पर वाक़े है उसे दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इस दौरान 9 अहलकार शहीद हो गए और इसमें 42 अफराद जख्मी हुए। आज जो खुदकुश हमला हुआ CID सेंटर पर, उस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कबायली इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर मुसलसल दहशत गर्दों का निशाना बना हुआ है। दहशतगर्दों ने सुबह 4:37 पर जमरूद रोड पर वाक़े CID थाने की बैरूनी दीवार से बारूदी गाड़ी टकरा दी जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गया और हर तरफ धुएं और गर्द के बादल छा गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत में मौजूद पुलिस अहलकार मलबे तले दब गए। इमदादी टीमों ने मलबा हटाकर लाशें और जख्मियों को बाहर निकाला। तकरीबन हमारी CID चौकी पे 30 से 35 बंदे उस टाइम मौजूद थे जिस टाइम धमाका हुआ है और धमाके के वक्त जो है ना सारे बंदे नमाज का टाइम था, कुछ बंदे नमाज पढ़ रहे थे और कुछ सोए हुए थे। उस टाइम हमने धमाके की आवाज़ सुनी और कुछ भी नहीं देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। गर्द गुबार इतनी ज्यादा थी कि उसमें किसी का पता नहीं चलता था। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और थाने को जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। जख्मियों को खैबर टीचिंग अस्पताल, लेडी रीडिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस फयाज तोरो ने खैबर टीचिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने सुबह के वक्त का फ़ायदा उठाया जब लोग नमाज में मसरूफ़ थे। ये जो हमारे हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो सारे पाकिस्तान में, तो पेशावर तो हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे बॉर्डर पे सिचुएटेड हैं। तो ये हुआ कि उन्होंने थ्रेट्स दिए हुए हैं और सारे हम रेड अलर्ट पे हैं, मगर रास्ते इतने बेशुमार हैं और वो इतने हैं कि इसको पॉसिबली रोकना इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सीनियर सूबाई वजीर बशीर अहमद बिलोर ने जाए वक़ुआ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धमाके के वक्त थाने की इमारत में 25 अफराद मौजूद थे। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो मर रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे हमले हो रहे हैं। और फिर बाद लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जंग नहीं है। ये या तो ये डरते हैं और या ये आंखें बंद करके उनके साथ हमायत करते हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाके में 200 से 250 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। थाने पर पहले भी रॉकेट हमला हो चुका है। मुसलसल इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। ऐसी सूरत में अवाम मायूस हैं और जो एतमाद का फुकदान है इदारों के हवाले से ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के उस एतमाद को बढ़ाया जाए, उसको बहाल किया जाए और जो इदारों पर एतमाद का फुकदान अब शुरू होने लगा है उस एतमाद को बहाल किया जाए। यह है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत ताकि कौम में मायूसी न हो। इसी पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने, और हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मोहम्मद हफीज़। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और फवाद चौधरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगे चल के हमें और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जो एक कोशिश की जा रही है एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है वो इदारों पर यानी उसे डगमगाया जाए, इस साजिश को कैसे रोका जाएगा? देखिए जावेद साहब, मेरा यह ख्याल है कि एतमाद की कमी से ज़्यादा हमारे यहाँ फ़ैसले करने की जो सलाहियत है उसकी एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे यूँ लग रहा है कि इस वक्त जो हमारी फ़ौजी की आदत है और हमारी जो सिविलियन की आदत है उनके दरमियान एक किस्म की फ़ैसले एक दूसरे पे करने का कोई मामला चल रहा है। सियासी क़यादत जो है वो ख़ुद को अलग थलग कर रही है पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से, और आपने देखा कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब और प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से ख़ुद को अलहदा रखने की कोशिश करते हैं और वो यूँ दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर। और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो जब से जो जनरल कियानी साहब ने एक आए थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, तो वो तमाम क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं उसके लिए वो वेट करते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट करे। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मुझे कोई शक नहीं है कि अगर फैसला कर लें हम कि हमने रूट आउट करना है टेररिस्टों को उनकी जगहों पे जा करके, फिर पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं, स्टेट है जो पाकिस्तान की, उसकी सलाहियतों के ऊपर मुझे जो है वो बिल्कुल पूरा कामिल यकीन है कि ये उनसे निपट सकते हैं। इस वक्त सिर्फ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारे यहाँ फैसलों में गू मगू की कैफियत है। हमारे फैसले जो हैं वो उनमें जो डिसीजन मेकिंग, मसलन अगर आप अब अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका का क्या हुआ है? 3000 आदमी उनका न्यूयॉर्क टावर्स में मरा है, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जैसे आगे आप बलोर साहब का बता रहे थे, 37,000 आदमी हम अपना शहीद करा बैठे हैं और अभी तक हम इसी डिसीजन मेकिंग में नहीं है कि इनसे लड़ना है, ये हमारी जंग है ये हमारी जंग नहीं है। ये क्या बकवास है? जाहिर है बंदे हमारे मर रहे हैं, दिन रात धमाके हमारे हो रहे हैं। ये जो 3 पार्टीज हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी और एक बड़े ही ज़बरदस्त मेरे ख्याल में क्रिज्मेटिक लीडर हैं इमरान खान साहब, जो इस मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तो ये जो पॉलिटिकल एलीट है इसकी वजह से, और दूसरा हमारी जो पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है और जो फौजी की आदत है, इनके इन डिसीजन की वजह से बहुत जो हमारे यहाँ कन्फ्यूजन हुई है और सिर्फ हम डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। बाद में जाके हम जो बाकी जमातों का आपने नाम लिया है उससे भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। डॉक्टर हफीज़ साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन वक्त यहाँ पे हुआ चाहता है एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عوام اور اداروں کا اعتماد, اس کا مورال کیسے بلند ہو, یہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع. ڈاکٹر محمد حفیظ, حیدر عباس رضوی اور فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر عباس صاحب, آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا. آپ نے بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جینونلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, یعنی کہ جینونلی جو منتخب نمائندے ہیں, یہ کون ہیں؟ جینونلی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے, جنرلی سے میری مراد یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں الیکشنز کا ایک پروسیس ہے, اس کو آپ جانتے ہیں جاوید کہ انتہائی مہنگا کر دیا گیا ہے, اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جہاں پر 5 سے 10 کروڑ روپے الیکشن مہم میں صرف نہ ہو. ایک ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر صرف عمراء, رؤساء, قوانین, نواب, جاگیردار, وڈیرے, بڑے سرمایہ دار ہی پہنچ سکتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو کہ واقعی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ایماندار ہیں, مگر ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ تمام لوگ جو کہ ان تمام صلاحیتوں سے مالا مال ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ انتہائی ایماندار, پڑھے لکھے, مخلص, ان کی ڈگریاں جعلی نہیں ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, مگر محض اس بنیاد پر کہ وہ پیسے والے نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ نہیں پہنچ پاتے. اور جب وہ نہیں پہنچ پاتے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف ایک ایلیٹ ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ول آف دا پیپل ان کے پاس سے نہیں ملتی اور پارلیمنٹ سے ڈپیکٹ نہیں ہوتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ مارز وجود میں آئے جو جینوائنلی عوام کی ریپرزینٹیٹیو ہو. ڈاکٹر حفیظ صاحب, یہ اہم نقطہ ہے حیدر عباس رضوی صاحب نے اٹھایا ہے کہ لوگ وہ ہوں جو کہ بالکل عوام کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کریں. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ عوام کو بھول جاتے ہیں, اپنے حلقوں کو بھول جاتے ہیں, اور جیسے کہ حیدر صاحب نے فرمایا کہ وہ پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب بن جاتا ہے. جو حقیقی مسائل ہوتے ہیں, جو عوامی ترجمانی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ نہیں ہو پاتی. اس سے بھی عوام کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں حیدر عباس رضوی صاحب کے اس پوائنٹ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ جب لوگوں کی ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں اور حکومت میں نہیں رہے گی, اور یہ لوگ جب روپے 10 کروڑ خرچ کر کے جائیں گے تو یہ 10 کروڑ سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اگلے الیکشن میں بھی وہ جیت سکیں اور الیکشن لڑ سکیں. تو یہ کہاں سے آتے ہیں پھر اتنے سارے پیسے, جب یہ کام کرنے کے لیے پھر کرپشن کرنی پڑتی ہے, یا پھر ان اداروں کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ یا ان ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جو ان کو اس طرح کی رقم دیتے ہیں, اور وہ پھر قوم کے لیے, عوام کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے کام کرتے ہیں جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں, رقم ملتی ہے. تو اس لیے حیدر عباس رضوی صاحب کا یہ پوائنٹ تو بہت اچھا ہے اور یہ ویلڈ ہے کہ کیا ہماری اسمبلیاں, کیا جو ہماری اسمبلیوں میں زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں, کیا وہ اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں سے ان کو رقم اور پیسے اور مراعات ملتی ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پہلے میں نے بات کی تھی اس کو ذرا جاری رکھنا چاہوں گا اور پوائنٹ کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ارد گرد کے واقعات کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں پبلک کو کہ اس سے عوام کا, ہمارے اداروں کا, افواج کا یا دوسرے اداروں کا جو مورائل ہے وہ نیچے جاتا ہے, ان کی طاقت کم ہوتی ہے, ان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. میں پھر مثال دینا چاہوں گا کہ جب اسامہ کی کلنگ کا واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں, تو جب نیو یارک میں اوباما صاحب سپیچ کرنے کے لیے, اپنی تقریر کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو ان کی تقریر کو ڈیلے کیا گیا تاکہ لوگ وائٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک جوبیلنٹ کراؤڈ بن جائے. وہ اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ امریکن قوم کو بتایا جائے کہ ہم جیت چکے ہیں وار یا جیت رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو جس کو کہتے ہیں نا یہ وار آن ٹیرر, کیا چیز ہے یہ؟ وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں اور دماغوں کی جنگ ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی انٹرنیشنل وارز جس میں جہاز اور ٹینک استعمال ہوتے تھے, یہ اس طرح کی وار نہیں ہے, یہ گلوبلائزیشن کی وار ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گلوبلائزیشن کی وار ہے آپ بات کر رہے ہیں. ہمیں ابھی گفتگو میں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن نے بھی. منور حسن صاحب, نقطہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے, اداروں پر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنا ہے. اس کے لیے ہم میں کتنی سیاسی ہم آہنگی ہے اور ہم کتنا کام کر رہے ہیں اور کیسے کرنا ہے ہمیں؟
جی بہت شکریہ. وقت کا اہم ترین موضوع یہی ہے اور جس کی جتنی ذمہ داری ہے اسے اس ذمہ داری کو لازماً پورا کرنا ہوگا. مثال کے طور پر پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی. کس کا فرض ہے کہ اس قرارداد پر عمل درآمد کرے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ کرے کہ کمیشن بن گیا ہے جیسا کہ قرارداد میں کہا گیا تھا؟ اور اگر امریکی اہلکار اس کے بعد بھی آئے ہیں تو کس کو قوم کو اعتماد میں لے کر یہ بتانا چاہیے کہ اس قرارداد کے حوالے سے ہم نے وہی موقف اپنایا جو قوم کا موقف تھا اور کہ اس سے ہم نے مختلف بات نہیں کی. پھر اہم بات یہ ہے اس قرارداد میں اس سے پہلے والی قرارداد کا بھی تذکرہ اور ریفرنس موجود کہ اسٹیک ہولڈرز کی کانفرنس بلائی جائے جو دہشت گردی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں, پوری فارن پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. 1% اس پر بھی عمل نہیں ہوا ہے. اوباما نے تو قوم کو بتایا, اپنی قوم کو بھی بتایا, اور ہمارے علم میں بھی یہ بات آئی کہ اس نے زرداری صاحب کو فون کیا تھا اور ان کے ساتھ شیئر کیا تھا. زرداری صاحب 2 مئی کے بعد سے آج تک خاموش ہے اور قوم کو نہیں بتاتے کہ فون آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. آیا تھا تو کیا بات ہوئی. یہی معاملہ گیلانی صاحب کا ہے. جو لوگ ہیلم آف افیئرس پر ہیں وہی کانفیڈنس میں اگر قوم کو نہیں لیں گے, قوم کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے, کنسنسس ریزولوشن پر عمل پیرا ہونے کے ریت اور رویے نہیں اپنائیں گے تو کیسے حالات کو ٹھیک کی. اس وقت بڑا نازک مرحلہ ہے. یعنی فوج کو گالی دینا بہت آسان ہو گیا ہے, فیشن ہی بن گیا ہے. لیکن فوج بھی اگر متضاد بیانات دے گی, ظاہر ہے اگر 4 یا 6 آدمیوں نے 16 گھنٹے تک فوج کو انگیج رکھا تو مجھے ایک شوق تو ہے, اس شوق کا کوئی جواب ملنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اس وقت احتیاط سے بات کرنی چاہیے, لیکن فوج کو صحیح معنوں میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا اس پر بی پی کیا ہے, واقعہ کیا پیش آیا ہے. اور چینل سے مختلف بات کر رہے ہیں اور یہ بات تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ گرفتار کر لیے گئے, مناسب وقت پر ان کا نام بتائے جائیں گے, مناسب تحقیقات کے بعد صحیح صورتحال سامنے آئے گی. تو اس لیے سوالات کا جواب دینا, لوگوں کو اعتماد میں لینا. یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس نے بہت تشفی کی تھی لوگوں کی کہ چلیے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا ہے اور بہت سے ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں, اب قوم میں کنسنسس پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو اگر پورا نہیں کریں گے, وار آف ٹیرر کے حوالے سے وقت نے بھی ثابت کر دیا ہے, کل تک اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی تو اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ وار آف ٹیرر جو ہے یہ اصل جنگی ہمارے خلاف ہے اور جیومیٹریکل پروپورشن سے ٹیررزم بڑھ گیا ہے. وار آف ٹیرر یہ ہماری جنگ نہیں ہے. تو اس لیے اس پر اتنی بات کرنے کے بعد اگر یہ جو اے پی سی بلائی تھی وزیر اعظم نے, اس کی بھی متفقہ قرارداد تھی, اس پر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا گیا ہے. تو جب یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا جائے, پارلیمنٹ کی باتوں کو نہ تسلیم کیا جائے تو کیسے قوم کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور کیسے حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منور حسن صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے اور پارلیمنٹ کی بات کو نہ مانا جائے تو کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بار پھر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کے مورال کو بلند کیا جائے, اداروں کے مورال کو بلند کیا جائے اور عوام اور اداروں کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے اسے کیسے دور کیا جائے. ہماری اس گفتگو میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب حیدر عباس رضوی صاحب نے. بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ سوشل سائنسز پر نظر رکھتے ہیں, کون سے وہ عناصر ہیں اس وقت, خصوصاً اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جس میں وہ عوام کا یا پھر قوم کا جو مورال ہے وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کون سے وہ عناصر ہیں آپ کے خیال میں؟ جی پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ مہاتر محمد, جس کو ہم پبلک انٹلیکچوئل اور لانگ ٹائم لیڈر آف ملیشیا, جس نے ملیشیا کو تبدیل کر دیا, اس نے کہا کہ وی لیو ان اے میک بلیو ورلڈ, اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ جو ہمارا پلس ہے یا جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں جیسے بری ہیں, اور وائسی ورسا. اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پلس ہیں وہ ہمیں مائنس بنا دیے جاتے ہیں اور جو مائنس ہے وہ پلس بنا دیے جاتے ہیں. یہ اس پروسیس میں ہماری قوم کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے, ان کے اعتماد کو ختم کیا جاتا ہے اور قوم کو, اداروں کو, انڈیویجولز کو, لوگوں کو اس لحاظ سے مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکیں. یہاں تھوڑی سی انٹلیکچوئل سی بات ہے.
اگر اس ملک میں بے حسی یا ایپتھی ہوگی تو لوگ کچھ نہیں کریں گے, ایکشن لیس ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, جذبات کہیں مر جائیں گے. دوسری صورت ہے ہوپ, امید. اگر آپ امید دیتے ہیں تو امید ایک طاقت کا دوسرا نام ہے, اور اگر ہم سے وہ امید چھین لی جائے کہ ہم زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے, یہ ملک رہے گا یا نہیں رہے گا, تو پھر ہم سب ایز اے قوم, ایز ادارے, ہم سب کمزور ہو جائیں گے اور ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو طاقتیں اس ملک میں اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. تو اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کون کر رہا ہے, تو اس میں بہت سارے عناصر انوالو ہیں. میں اگر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں جو شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بولی, کہ جیسے اداروں کو دیکھیں, واقعات روز ہوتے ہیں دنیا میں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. اس واقعے کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے یا اپنے نقصان کے لیے, یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ واقعات جو ہوں ہم ان کو اس طریقے سے پبلسائز کریں, ان کا ذکر اس طریقے سے کریں کہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو, نہ کہ طاقت کا فقدان پیدا ہو. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. حیدر عباس رضوی صاحب کے پاس جائیں گے. حیدر عباس رضوی صاحب, واقعات ہوتے ہیں, دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں, بہت سے معاملات چل رہے ہیں, لیکن شر سے بھی خیر کا پہلو نکلتا ہے. ہمیں حالات کو اپنے فائدے کے لیے ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس قوم کا, عوام کا مرال بلند کرنا ہے, اداروں پہ اپنا اعتماد بڑھانا ہے, کیسے ہوگا یہ؟ جاوید دیکھیے, جو تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ مہران جو ایئر بیس پہ اٹیک ہوا, یہ 121واں حملہ ہے دہشت گردوں کا ہماری ڈیفنس انسٹالیشن کے اوپر. اب ایک ایسی صورتحال میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کے مورال کو اوپر لے جایا جائے, ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے مورال کو اوپر لے جایا جائے. یہ بالکل ضروری ہے کہ مورال کو اوپر لے جایا جائے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پالیسیز پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی, کیونکہ اب محض کاسمیٹک سے کام نہیں چلنے والا, اور بہت کاسمیٹکس ہو چکی ہے, اور اب جو ہے دفاعی اداروں کو بھی اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور یہ اب واقعات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. مہران ایئر بیس کا جو اٹیک ہے, اس میں وہ اب تک ہونے والا ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. 6 ارب سے زیادہ کا لاس ہو گیا ہم کو, اور ظاہر ہے کہ اب ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اپنی پالیسیز پر اثر نو جائزہ لینا پڑے گا, وگرنہ تو پھر صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں. فواد چودھری صاحب, ہمیں پالیسیز کو ریویزٹ کرنا ہوگا, کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ جیسے حیدر عباس رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر معاملات بہت مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے اور پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں جاوید, بات یہ ہے کہ جیسے پارٹیز ہیں, جیسے ایم کیو ایم ہے, ہم لوگ ہیں, ایون کچھ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں, یہ لوگ تو بالکل کلیئر ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے اور پاکستان کو ایک لبرل, پروگریسو اور ماڈرن اسٹیٹ بنانا ہے. پرابلم پاکستان کی سیاست میں جو رائٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی پاکستان ہی کی بہتری چاہتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ پاکستان کو ایک اچھا ریاست بنانا چاہتے ہیں. پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ اینٹی امریکنزم میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر پرو طالبان اور پرو ٹیررسٹ فورسز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں آ کر کے ہمارے ہاں جو ڈویژن ہے پالیسی کی, وہ جو سیاسی ڈویژن ہے وہی پھر ہماری پالیسی میں بھی آ جاتی ہے. دیکھیں, ہمیں پاکستان کا امریکہ دوست نہیں ہوگا, پاکستان کا ہندوستان دوست نہیں ہوگا, چائنا دوست نہیں ہوگا. دنیا میں جو دوستیاں ہوتی ہیں انٹرنیشنل, وہ مفادات پہ مبنی ہوتی ہیں. امریکہ کی اور ہماری دوستی بھی مفادات پہ مبنی ہے, لیکن امریکہ کا اور ہمارا یہ مفاد ضرور ایک ہے کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان طالبانائزڈ ہو جائے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں ڈرائیونگ کرنے والی عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکے جائیں, عورتوں کے سکول بند کر دیے جائیں, یہاں پہ کوڑے مارے جائیں لوگوں کو, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں. امریکہ بھی ظاہر ہے ان چیزوں سے تنگ ہے. ماڈرن دنیا تو اس طرح کی دنیا تو برداشت نہیں کر سکتی. اور ہم یہ بھی چاہیں گے نا کہ باہر کے جو فنڈڈ جو سو کالڈ تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں,
وہ بھی ہمارے ملک کے خلاف کو غلط پروپیگنڈا نہ کریں یا ہماری ملک کی جو جڑوں کو ان کو نہ کھوکھلا کریں؟ جاوید پروپیگنڈا کب ہوتا ہے؟ جب آپ بیسکس فراہم کر دیتے ہیں. مثلا ڈرون حملوں کی اب ہم بات کرتے ہیں, بڑی مذمت ہونی چاہیے, کسی کو یہ حق نہیں ہے پاکستان کے اندر اس کی ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرنے کا. بٹ آپ کیا کریں جب ابو الاسد لبی وہاں مارا جائے, جب بیت اللہ محسود مارا جائے, جب اسامہ بن لادن جیسے لوگ پکڑے جائیں, تو پاکستان کے جو اندرونی پرابلمز ہیں اس میں جو سیاسی ہماری ڈویژن ہے وہ بھی تو جھلکتی ہے نا. وی نیڈ ٹو, ہمیں یہ چاہیے کہ کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے سوسائٹی کے اندر. ایک تو ہماری جنگ ہے, اس کے اوپر کسی کو جو ہے وہ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری جنگ نہیں اور ہمیں دھکیل دیا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ تو پھر پاکستان کا ساتھ نہیں ہے, وہ تو مخالف ہے ہم پاکستان کا. پاکستان کے مورل بوسٹنگ کب ہوگی؟ جب ہماری ڈیسیجن میکنگ کلیئر ہوگی. مجھے یہ یقین ہے کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ ان شرپسند عناصر سے ہم نے نبٹنا ہے, تو ریاست کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے ویپنز, ان کی چیزیں, ان کے تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس وسائل. حیدر عباس رضوی صاحب آپ بتائیے, دہشت گرد تو متحد ہیں, کیا ہم متحد ہیں؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں متحد ہیں؟ کیا سیاسی ہم آہنگی ہے؟ دیکھیے, ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو رائٹ ایکسٹریم ہے. ادروائز نہ تو کوئی جماعت پاکستان کو امریکنائز دیکھنا چاہتی ہے, نہ ہی کوئی جماعت پاکستان کو طالبانائز دیکھنا چاہتی ہے. اور پاکستان کی سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ہرگز نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ خاموش ہے اور خائف بھی ہے بہت حد تک, کیونکہ بعض انسیڈنسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ دہشت گردوں کو اپریشیٹ کیا گیا اور بعض اوقات کچھ نادان دوستوں نے ان کو بہت زیادہ آگے بھی بڑھانے کی کوشش کی. ہماری سائلنٹ میجورٹی پاکستان کو نہ امریکنائز دیکھنا چاہتی ہے, نہ طالبانائز دیکھنا چاہتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانائز ہو, اور پاکستان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہو, چاہے وہ رائٹ کی طرف ہو, لیفٹ کی طرف ہو, ماڈریٹس ہوں, ماڈرن ہو, یہ فیصلہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے جو جینوائنلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کریں پارلیمنٹ کے اندر. اور ظاہر ہے کہ اس بات پر سوائے چند لوگوں کے کسی اور کو اختلاف نہیں ہے. بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سائلنٹ میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ نہ پاکستان امریکنائزڈ ہو, نہ پاکستان طالبانائزڈ ہو. لیکن ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے کہ جینون جو منتخب شدہ پارلیمنٹیرین ہیں, یہ ہم آپ سے پوچھیں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما فواد چودھری, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی اور ڈاکٹر محمد حفیظ. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن. فواد چودھری صاحب, جب بین الاقوامی حالات بھی موافق نہ ہوں, کچھ دشمن قوتیں بھی آپ کے خلاف سازش کر رہی ہوں, اور آپ کے ملک میں جو حقیقی بنیادیں ہیں امید کی وہ موجود ہوں, ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب چونکہ ہم گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ تجویز دیجئے گا کہ کیسے اس مورال کو بلند کیا جائے جبکہ ملک میں ہر حقیقی بنیاد امید کی وہ موجود ہے. دیکھیں جاوید, میرا خیال ہے حیدر عباس رضوی صاحب نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان, ہمیں ایک پاکستانائزڈ پاکستان چاہیے, نہ ہم طالبانائزڈ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, نہ امریکنائزڈ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. تو پاکستانائزڈ پاکستان کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان؟ سب سے پہلے پاکستان کو ہم دنیا میں ایک لبرل, پروگریسو, فارورڈ لکنگ ملک بنانا چاہتے ہیں, ماڈرن ملک بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کا جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ ہم افغانستان, لیبیا یا عراق تو نہیں بننا چاہتے. ہمارا آگے جانے کا مقصد ہے, پیچھے جانا تو مقصد نہیں ہے. پاکستان, ابھی آپ نے منور حسن صاحب کو لیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ ہمارا 37,000 آدمی مر گیا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد ہمیں دنیا کے بجائے, اقوام متحدہ کے بجائے, ہمیں یہ پاکستان طالبان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا. کیا یہ پاکستان کے عوام کی سوچ ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان کے عوام کی سوچ یہ ہرگز نہیں ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک افغانستان کو طور کے اوپر ہم خود کو نہیں لیتے. ہم ایک آزاد ملک ہیں اور اپنا ایک ہمارا نظام معاشرت ہے جس میں ہم رہنا چاہتے ہیں. اور یہی وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے جو ہماری بیوروکریسی میں بھی نہیں ہے اور ہمارے سیولین میں بھی نہیں ہے, کہ جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا پا رہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہمارے مورائل کی کیا بات ہے یا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, تو جب ایک بڑی سمپل بات ہے, جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو دشمن اس وقت جو کام کر رہے ہیں ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے.
ان کا تو بہت معمولی انفراسٹرکچر ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ان کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. آج صرف ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان سے نبٹنا ہے اور پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. اچھا حیدر عباس رضوی صاحب، کیا پاکستانی فنڈڈ تھنک ٹینکس بھی ہونے چاہیے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. پھر میڈیا کا بھی اس میں ظاہر ہے کہ اہم کردار ہے. ہم بھی جب کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام میڈیا اسی واقعے کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہوتا ہے. ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. تعلیمی ادارے بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ یقیناً پوری سوسائٹی کا اہم رول ہے اس میں. ہماری سول سوسائٹی جو بڑی وائبرنٹ ہے، اس کے بعد ہمارا میڈیا جو بہت پاورفل ہے. بدقسمتی سے میڈیا ایک انڈسٹری بن گیا ہے اور اب وہ ایک عوامی فلاحی رفاہی ادارہ نہیں رہ گیا، اور سنسنی بیچنا جو ہے وہ اس کا اب ایک باقاعدہ ایک پیشہ بن چکا ہے. اس سے یہ تمام صورتحال ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جو ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. اور ایک ایسا پاکستان معرض وجود میں لانے کے لیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہو، ان تمام ہی، چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں، چاہے وہ جنرلز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ میڈیا ہو اور چاہے وہ عوام ہو، ان تمام ہی شعبہ زندگی کو، چاہے وہ لائرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ان سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور ایک اس طرح کا رول ادا کرنا ہے کہ جس سے مایوسی نہ پھیلے بلکہ امید کا کوئی راستہ دکھائی دے، اور ہر آدمی اپنا اپنا کام اگر بہتر طریقے سے صرف پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال اب بھی اتنی نہیں بگڑی ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہوں. صرف ضرورت اس بات کی ہے. ایک چیز جو میری کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان کو نظام دینے کے لیے بہت سارے لوگ کنسنسس کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ ساری دنیا میں جہاں پر جمہوریت ہے وہاں پر میجورٹی رول کرتی ہے، اور اگر 51% بھی میجورٹی ہے تو وہاں قوانین تبدیل ہوتے ہیں اور پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں. اور ایسے تمام ادارے جو کہ اپنے آپ کو بیانڈ دی اسکوپ آف کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں، ان کو بھی ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لوپ اور فریم میں آ کر اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ ایک معاشی، معاشرتی اور دفاعی طور پر مستحکم پاکستان ابھر کر سامنے آئے. ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا. صرف ایک جاوید صاحب میں ایک طرف بات یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے حیدر صاحب نے کہا جو اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ ڈیفنس کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی ڈیفنس منسٹر اب پاکستان میں ہی نہیں ہے، وزیر خارجہ اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تبھی ایمبٹ میں اپنے لا سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی منیمم کمپیٹنس بھی ظاہر کرے. اگر سول لیڈرشپ میں یہ کمپیٹنس ہی نہیں ہے کہ وہ پالیسیز بنا سکے اور پھر ایگزیکیوٹ کرا سکے تو پھر ادارے تو اس کو فالو نہیں کریں گے، پھر اسے ہی اداروں کو فالو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اداروں کو کس طرح سے کردار اپنا ادا کرنا ہوگا اور سماجی سطح پر ہمیں کون سے وہ حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ جس سے ہمیں امید کا سبق ملے، ہمیں امید ملے اور ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف ہمیں ایک ظاہر ہے کہ ایک مشعل راہ وہ ہماری بنے. پہلا آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں، جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارے اچھے ادارے ہیں جن کے پاس کوئی اسٹیبلٹی ہے یا کوئی اس ملک کے لیے انہوں نے کام کیا ہے یا کر رہے ہیں، ان کا، ہماری اچھائیوں کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے میڈیا میں اور ہمارے ارد گرد سب لوگ نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں، اس ملک کی بقا کے بارے میں کوشچن کرتے رہتے ہیں، مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر ہم اچھی باتوں کا ذکر کریں تو ہم اپنا موریل بوسٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف ایک لحاظ سے نا، جیسے پاکستانی کانسیپٹ ہے نا، ایک فائل تیار کی جا رہی ہے، وہ فائل تیار کر کے پھر اس کو شاید سیکیورٹی کونسل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے استعمال کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے اس ملک کے خلاف. ایک چیز ایکیڈیمک ہوں تو ایکیڈیمک بات کروں گا. ایک ہماری تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں رانگ ایٹریبیوشن. جب کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی جو ریئل وجوہات ہیں وہ ہم نہیں بتاتے، بلکہ وہ سپرفیشل سی، سطحی سی، جو ہمارے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہیں، ملک کے انٹرسٹ کو پروموٹ نہیں کرتی ہیں، وہ ہم وجوہات اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایز اے قوم
یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے ہمارے اندر ان ایکشن پیدا ہوتا ہے، ایپتھی پیدا ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو morale ہے وہ ہمارا نیچے جاتا ہے اوپر جانے کی بجائے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم رانگ ایٹریبیوشن، غلط وجوہات مختلف ایونٹس کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ صحیح وجوہات جو حقیقت ہے وہ اپنے لوگوں کو بتائیں۔ یعنی کہ آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے، یعنی سچ بولا جائے، اپنے عوام سے سچ بولا جائے، اور جو بھی پالیسیز بنائی جائیں وہ عوام کو اعتماد میں لے کر بنائی جائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب آپ کا، بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں اس اہم موضوع پر گفتگو میں جوائن کیا۔ عام طور پر ناکامی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب بھی ظاہر ہے کہ آپ کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو بجائے اس کے کہ اس کا الزام آپ کسی اور پر ڈالیں، اپنے اندر بھی ہمیں کمزوریوں کو تلاش کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ہماری اندر کی ہی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو دشمن ہے یا سازشیں کرنے والا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی دریافت کرنا ہوگا اور انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔